अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, वैसे तो रोज़ाना ही बात करते हैं, लेकिन आज एक मामला बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत का है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर उनके जो बड़े हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। एक दूसरे के बयानात कोई जो नफ़ी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो गलत बयानी कर रहा है, वो गलत बयानी कर रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा जो बयानिए की लड़ाई है, कौन इस वक्त मज़ाहमत का बयानिया जो लेके आगे बढ़ रहा है, कौन हीरो है, कौन विलन है, क्या बातचीत हो रही है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से, ये भी आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। साबिक प्राइम मिनिस्टर और बानी पीटीआई की जो काबीना थी, उनके जो तमाम बड़े बड़े वज़रा थे साबका काबीना, उनके नाम ईसीएल के ऊपर मौजूद थे, ईसीएल से नाम हटा लिए गए हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, जो इस ख़ास तौर पर हसन अयूब से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सीबीएम है, कहानी है क्या इस ये तमाम मामले के पीछे। लेकिन सबसे पहले आज की हमारी टॉप स्टोरी। नाजरीन, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं आजम तारिक साहब और उनके साथ वज़ीर इत्तलात, वो भी हमारे मोहतरम नौजवान तारिक साहब ही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही पाकिस्तान के अंदर जो मिसिंग अफराद हैं इस मामले के हवाले से, ये काफ़ी पुराना नाजरीन इशू है, गालिबन 4 दहाइयों पर यह मुहित मामला है। मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताया कि काफ़ी कोशिश के बावजूद जो है अभी भी हल तलब है, और जो मामला हल तलब है उनको हल करने की कोशिश की जा रही है। उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कुछ ऐसे लापता अफराद थे जो कि मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर शामिल थे, लेकिन उनको मिसिंग पर्सनस की लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया गया। और लॉ मिनिस्टर साहब ने यह बताया कि जो मौजूदा हुकूमत है, इससे पहले जब PDM 1 बनी थी, हम वैसे शुगल में कहते हैं PDM 1 तो थी, लेकिन ये PDM 2 इनको अपोजिशन वाले कहते हैं कि PDM 1 से लेकर और जो मौजूदा हुकूमत तक हमारा ये इस बात के ऊपर हम इरादा किए हुए हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन का मामला है इसको हम हल करेंगे। क्या फरमाया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनिएगा। 10,200 से ज़ायद जो केसेस हैं मिसिंग पर्सनस के, वो कमीशन में गए। 8,000 के करीब जो केसेस हैं हल हुए, वो 23% के करीब पेंडेंसी है। दोबारा वज़ीर आज़म की हदायत पे इस पे काम शुरू किया जा रहा है। 4 दहाइयों पे मुहित मामला है, अदालती अहकामात से भी ओवरनाइट हल नहीं हो सकता। दोनों साइड से ना कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। शायद ये जो हुकूमती अदारे हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो यकसर मुस्तरद नहीं की जा सकती, लेकिन देखना यह है कि आया आज तक कभी कोई कंक्रीट और सॉलिड एविडेंस आई। उसका जवाब जहां तक मैं रिपोर्ट में देखता रहा, कमेटी में बैठा था, वो नफी में था। दूसरी बात यह है कि आया 100% रिपोर्ट्स जो हैं वो दुरुस्त होती हैं, उसमें भी इसी तरह की कैफियत है। रिपोर्ट्स दुरुस्त भी होती हैं कि जी जो बंदा है लापता है, जेन्युइनली लापता होता है, लेकिन ऑन दी कॉन्ट्रेरी ये भी देखा गया है कि वो लोग जिनको मिसिंग पर्सन के तौर पे हमने रजिस्टर कर रखा था, गवादर में जब अटैक आया तो उसमें जो हमला आवरान की शनाख्त की गई, उसमें भी मिसिंग पर्सन मौजूद थे, जो डिक्लेयर्ड मिसिंग पर्सन थे। मामला इतना आसान नहीं है, इसका हल जो है वो कानूनी के साथ साथ सियासी हल भी निकालना है हमें। नाज़रीन, ओन चौधरी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, उनसे इस इशू के ऊपर बात करेंगे आज हम। ओन चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि ये बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है, इसके ऊपर एक से ज़्यादा जो हुकूमतें काम कर चुकी हुई हैं और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। आपकी नज़र में ये जो अभी लॉ मिनिस्टर साहब ने बताया कि कुछ इसके अंदर पेचीदगियाँ हैं जिनको हम हल कर रहे हैं, कब तक आपकी कोई टाइमलाइन आपने जहन में रखी हुई है कि ये डेडलाइन है, इस टाइम के अंदर हम कोशिश करें कि जो मेजर चंक है, वैसे तो काफ़ी हद तक मामला हल हो गया है, जो 23% पेंडेंसिया उसका भी हल निकाल लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो इसकी लीगल चीज़ें हैं वो तो आपको आज लॉ मिनिस्टर साहब ने बताई। मैं कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ आज अपनी कौम के सामने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। देखें, ये बड़ा एक नहायत सेंसिटिव इशू है और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बात करनी बहुत आसान है सिविल सोसाइटी की, कुछ लोग और अपनी ट्वीट्स में अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो भी हुकूमत आती है इदारों पे इल्ज़ाम लगता है, लेकिन किसी को भी इसके स्टैट्स का नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता कि देखें अगर ये ग्लोबली आप इसको देखें, बाहर की दुनिया में, बाहर के मुल्कों में लोग होते हैं, मिसिंग पर्सन होते हैं। आप UK देख लें, US देख लें, इंडिया देख लें, लेकिन आप देखें किसी भी हुकूमत के ऊपर किसी भी ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगते। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे आज लॉ मिनिस्टर साहब ने बताया कि एक हम कहते हैं जी मिसिंग पर्सन,
مسنگ پرسن ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں بارڈر کراس کرتے ہیں افغانستان جاتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں واپس آتے ہیں. میرے پاس ایسے شواہد موجود ہیں. یہ دیکھیں میں آپ کو یہ پکچر دکھا رہا ہوں. میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے. کچھ لوگ مس گائیڈ ہیں ہماری قوم کو. کچھ لوگ یہ دیکھیں یہ ان کا نام ان کی ڈیٹیل نعیم یہ افغانستان سے ٹرین ہو کے یہاں گوادر اٹیک میں ملوث تھے جن کو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پکڑا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ گوادر اٹیک میں ملوث تھے. اسی طرح ایسے ایک اور کیس ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ باقاعدہ ایک ایسا پلان کر کے یہ دیکھیں یہ قذافی کریم جان ہے ان کا بھی وہاں پہ اس میں افغانستان سے ٹریننگ لیتے ہیں. پہلے یہاں جیل سے ریلیز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر اٹیک میں ملوث ہوتے ہیں اور دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ پرسن لسٹ میں ان کا نام تھا. گزارش یہ ہے کہ آپ جو لوگ بھی اس کیس کو اس ایشو کو اٹھاتے ہیں پہلے ذرا تھوڑی ڈیپتھ پہ تو جائیں. پہلے یہ تو دیکھیں کہ اس موضوع کو اس نوعیت کو کون کہاں سے استعمال کر رہا ہے, کون لوگ اس کے پیچھے ہیں, کون اس کے جو جینون لوگ بھی مسنگ ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں 35,000 افراد کو لاوارث دفن کیا گیا. کیا وہ ان میں سے کسی نے پتہ کیا کہ کون مسنگ پرسن تھے؟ آپ ایسا کریں کہ ڈی جی سوشل ویلفیئر سے آپ پتہ کریں. ایسی لسٹ موجود ہے جو لوگ مارے جاتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مارے جاتے ہیں, لاوارث لوگوں کو جو لاشیں ملتی ہیں وہ آپ ان مسنگ پرسن پہ کوئی ہائی لائٹ نہیں کرتا, کوئی انگلی نہیں اٹھاتا, کوئی اس ایشو کو ریز نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بلوچستان میں ایک پرائیویٹ سکول میں ایک ٹائملی ایک پیرنٹس نے انفارمیشن دی اداروں کو کہ جی ہمارے بچوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو افغانستان میں بھیجنا ہے, اور وہ ٹریننگ اور اسی وقت ٹائم پہ اداروں نے مداخلت کی اور ان بچوں کو پکڑا تاکہ وہ بارڈر کراس کر کے نہ جائیں. تو ایسے تو گمراہ کیا جا رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو. ایون کہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے فرد, میں اپنے ایک عزیز کی بات آپ کو حلفاً بتا رہا ہوں آپ کو, آپ کہیں گے تو وہ آ کے خود آپ کو ایک مذہبی اسکالر ہیں وہ آپ کو آ کے بتائیں گے کہ ان کے ایک عزیز رشتہ دار کو کئی سال ہو گئے 4 سال 5 سال وہ فیملی سے دور تھا, مسنگ تھا, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ وہاں پکڑا گیا اور مارا گیا کیونکہ وہ افغانستان سے ٹریننگ کر کے یہاں آیا. تو ایسے تو ہمارے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. آپ یہ قطعاً حکومت پہ الزام نہیں لگا سکتے. آپ کا حکومت پہ الزام لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہو کہ اس کی حکومت ذمہ دار ہے. جی بالکل اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. آج ہمارے لا منسٹر, ہمارے انفارمیشن منسٹر نے باقاعدہ بالکل چوہدری صاحب آپ نے بالکل یہ مختلف جو اس کی جہتیں ہیں اس معاملے کی اس کے اوپر آپ نے روشنی ڈالی. اب معاملہ تو ہے ظاہر ہے اس کو جو ہماری جو اینیمی لا خاص طور پر جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں وہ استعمال بھی کرتی ہیں ہمارے ملک کے خلاف. کچھ لوگ اگر کوئی جینون ہیں بھی تو اس کے اندر پھر ظاہر ہے یہ جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس کا حل کرنا ہے اور اس کے حل کے لیے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, نئی گورنمنٹ ہے ظاہر ہے شہباز شریف صاحب دوبارہ آئے ہیں, تو ان اقدامات کے اندر آپ مزید کیا کوئی نئی چیز لانے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو لوگ اکراس بارڈر آتے ہیں جاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ ساری کارروائیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, کوئی نیا آپ نے اس کے اوپر انیشیٹو لیا ہو؟ دیکھیں میں عرض کرتا چلوں جی, آج جیسے آپ کو لا منسٹر صاحب نے بتایا کہ 23% اس پہ کام ہو چکا ہے اور کچھ پیچیدگی ہیں اس پہ کچھ رہ گیا ہے. یہ بڑا ایک سینسٹیو میٹر ہے. ہمیں لوگوں کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں, کچھ لوگ جو نہیں بھی ہیں اور ان لوگوں کو بھی ڈال دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ حکومت اس پہ باقاعدہ ڈیٹیل میں انٹیریئر منسٹری, لا منسٹری ہماری پراپر کام کر رہے ہیں. اس میں کچھ وقت لگے گا اور بالکل اس کی اونرشپ اسی حکومت کو انشاءاللہ ملے گی تاکہ یہ لوگ جو کہ اس چیز کو مس یوز کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس یونان جو کشتی ڈوبتی ہے کتنے پاکستانی اس میں ڈوبتے ہیں, اس کے اوپر کوئی آواز بلند نہیں کرتا. کتنے مسنگ پرسن ہیں, 400 لوگ 500 لوگ, کسی کی ڈیٹیل معلوم ہوتی ہے وہ سب مسنگ میں وہ بھی ڈال دیے جاتے ہیں. آپ مقصد کہنے کا یہ کہ یہ آپ کو اس پہ قانون سازی ہوگی, اس کے اوپر ڈیٹیلنگ میں ہم جائیں گے, اس کے اوپر پتہ چلے آپ کے بارڈر سے کتنے لوگ یہاں سے آتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بارڈر پہ اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے تاکہ یہ لوگ جو لوگ باہر کے لوگ ہمارے ملک میں آ کر
اور یہاں پہ وہ مسنگ پرسن ہے، وہاں ٹریننگ لے کے یہاں پہ آ کر فساد کریں، دہشت گردی کریں اور پھر واپس چلے جائیں. اور یہاں پہ ہم اپنے جو ہمارے کچھ وکلاء ہیں، کچھ ایک خاتون صاحبہ ہیں، وہ ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ ہر پیشی میں جناب ایک نئے 10 نام دے دیتی ہیں. میں انہیں دیکھیں کہ اگر آپ کو ہر ایک تاریخ پہ 10 نام دیتے ہیں، کیا آپ نے تصدیق کی ہے کہ لوگ وہ مسنگ ہیں بھی کہ نہیں؟ آپ کو اس کے اوپر بڑی ذمہ داری کا سے کام لینا پڑے گا. آپ کو یہ ہمارے بالکل صحیح اون چاہیے صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اگر کوئی فرض کو نام لیتا بھی ہے تو اس کے پیچھے شواہد ہونا چاہیے، ایویڈنس دینا چاہیے. چلیں آپ کے پروگرام میں موجودگی سے فائدہ اٹھا آئی پی پی کے حوالے سے بتا دیں، پارٹی کو دوبارہ اس کو استوار کریں گے کوئی نئی انتظامی بنیادوں کے اوپر، یا پھر اس وقت جو سٹیٹس ہے یہی رہے گا؟ کوئی ظاہر ہے ترین صاحب علیحدہ ہو گئے تو آئی پی پی کی بحال رہے گی یا پھر آپ پارٹی کو ضم کرنے جا رہے ہیں کسی پارٹی میں؟ نہیں جی نہیں، دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ نے اگر یہ پولیٹیکل سائڈ پہ بات کی ہے تو اس سے سب سے پہلے پارٹی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے. ہم پارٹیاں، سیاسی پارٹیاں بعد میں ہیں، سب سے پہلے پاکستان اور پاکستانی شہری، اور ایز اے نمائندہ، عوامی نمائندہ پاکستان کا ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ ہمارے ملک کو ہم نے خوشحال کیسے کرنا ہے، ہمارے ملک کو ہم نے کرائسس سے کیسے نکالنا ہے. کیا ہم نے اپنے لوگوں کو جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہم نے ان کو کیا ہوپ دینی ہے، ہم نے جو ہوپ لگائے بیٹھے ہیں ہم نے ان کی زندگیوں کو آسان کیسے کرنا ہے. تو میں سر یہ عرض کروں گا اس وقت سیاسی کوئی ایسا ہمیں ایشو نہیں ریز کرنا چاہیے. پاکستان سب سے پہلے، پاکستان کی عوام سب سے پہلے، پاکستان کی خوشحالی سب سے پہلے، پاکستان میں لا اینڈ آرڈر سب سے پہلے، پاکستان کی عوام کے لیے، ٹھیک ہے جی، تعلیم سب سے پہلے. اور صاحب لیکن ہاشم ڈوگر صاحب نے معذرت کے ساتھ انہوں نے تو کہا کہ جی کئی جو سیاسی گھرانوں کی جو سیاست ہے اس کو دفن کر دیا ہے اس جماعت نے. وہ آپ کی جماعت سے ان کا تعلق تھا، آپ کے ہی ٹکٹ پر وہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اور انہوں نے پھر اسی ہی جماعت کو کہا کہ بہت سے سیاستدانوں کے سیاسی گھرانوں کی سیاست کو دفن کیا اس جماعت نے، یہ ایک فلاپ پروجیکٹ اس کو قرار دیا ہے. تو پاکستان کی بات آپ کر رہے ہیں لیکن وہ تو نہیں کر رہے. ہاشم ڈوگر صاحب بڑے بھائی ہیں، ہر کسی کو اپنا دینے کا حق ہے، فیصلہ اپنا جو بھی ان کا جو یہ ٹویٹ تھا. لیکن آئی تھنک یہ جذباتی بیان تھا، لیکن میرے خیال سے پاکستان کو سب سے پہلے سوچیں. بہت شکریہ اونچائی صاحب، آپ نے خیالات کا اظہار کیا، بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان سب سے پہلے، اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کی اس وقت ترجیح ہونی چاہیے. حیدر نقوی صاحب آپ بھی شامل ہیں پروگرام میں. اچھا بتائیے گا مسنگ پرسنز کا ایشو، جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اس کے اوپر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو پلیز. دیکھیں مسنگ پرسن کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی ایسی فیملی کی بات کرتے ہیں کہ جس کا کوئی فرد وہ غائب ہو گیا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کدھر ہے. اچھا اب یہ ایک فیملی کا اور ریاست کا معاملہ ہونا چاہیے، سیاسی جماعتوں کا اور ریاست کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اپنے سیاسی مفادات کو اس کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا سیاسی فائدے اٹھانا چاہتے ہیں ان کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو این جی اوز کے طور پہ سامنے لاتے ہیں اور مسنگ پرسنز کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے مفادات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ براہ راست اس فیملی جس کا کوئی بھی فرد مسنگ ہے اور ریاست یا ریاستی اداروں کے درمیان ہونا چاہیے. اس میں گفت و شنید بھی ہونا چاہیے، اس میں وہ فیملی بھی وہ ثبوت دے کہ ان کا جو مسنگ پرسن ہے وہ کس طرح غائب ہوا، ریاست بھی بتائے کہ ان کا جو مسنگ پرسن ہے ریاست کے پاس اس کے متعلق کیا ایسے شواہد ہیں کہ وہ کہاں کس معاملے میں کس حوالے سے انوالو رہا. اگر وہ کسی بھی حوالے سے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو رہا جو کہ ریاست کے خلاف ہو تو یہ ریاست کا بھی فرض ہے کہ اس فیملی کو اعتماد ملے اور بتائے. ایک المیہ ہے اس ملک کا نا، جو ہم نے وٹنس کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن دہشت گردوں کے ذریعے ہمارے پاکستانی شہریوں کی جانیں گئیں، وہ شہید ہوئے، انہی کو ہی مسنگ پرسنز بنا کر اس کے لیے احتجاج ہوا اس دارالحکومت میں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ان لوگوں کے لیے احتجاج ہوتے رہے. در حقیقت میں وہ لوگ دہشت گرد تھے اور انہوں نے پاکستانی بہت سے لوگوں کو شہید کیا ہے، ان کو قتل کیا ہے.
لیکن یہ المیہ ہے اور ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے جی بار بار. چلیں اگلی چوہدری صاحب روٹین کی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون ہماری فیورٹ جماعت ہے, ظاہر ہے اس وقت حکومتی پارٹی ہے, پنجاب کے اندر حکومت ہے, وفاق کے اندر حکومت ہے, اس کے اندر جب معاملات اس نہج پہ پہنچتے ہیں تو میں بات کرنا پھر مجبوری ہے, کیا کریں. حالیہ دنوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا ناظرین, جاوید لطیف صاحب نے ایک آؤٹ آف دا بلو ایک بہت بڑا الزام لگا دیا جو الیکشن کے اوپر. انہوں نے کہا جناب میرا جو حلقہ ہے شیو پورہ, جو حسن ایوب کے کان میں 70 کروڑ کی بات کی, ایک ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جب بیٹھے تو 90 کروڑ کی بات کر دی. وہ کیا فرمایا تھا انہوں نے, سنیے. پیسہ چلا الیکشن میں, پیسہ چلا نہیں, میں تو اپنے ضلع کی تو بات کر رہا ہوں, 5 سیٹوں کی بات کر رہا ہوں. کتنا پیسہ چلا ویسے؟ یہ اتنا پیسہ تھا کہ اگر آپ 5 سال شیو پورہ کو ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ نہ دیں, فگر ہی دے دیں, کروڑوں کا, کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے, نہیں کروڑوں, اور یہ پیسہ 5 سال ڈیولپمنٹ کا آپ شیو پورہ ضلع کو نہ دیں, صرف وہ پیسہ ان سے لے کے لگا دیں تو 5 سال میں شیو پورہ پیرس بن جائے. 30 کروڑ جی 30 کروڑ تھوڑا کہہ رہے ہیں یار, 40 نو 50 60 70 90 تک کم از کم 90 کروڑ 5 سیٹوں کا. بالکل انہوں نے 90 کروڑ کی بات کی. رانا سنالو صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی پنجاب کی حد تک پریزیڈنٹ ہیں, جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں, وہ انقلابی اپنے آپ کو کہتے ہیں, بڑا قریب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی اور پنجاب کی چیف منسٹر مریم صاحبہ کے, تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ان کا جواب سنیے. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ پیسے بھی لگے ہیں جتوانے میں, ہروانے میں. جاوید لطیف صاحب میرے بھائی ہیں لیکن وہ غلط کہتے ہیں, وہ زیادتی کرتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنے الیکشن رزلٹ یا اپنے پہ یقین ہے نا, مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ جاوید لطیف صاحب بھی جینون صحیح ہارے ہیں. ان کا گلہ یہ ہے کہ میں ہار گیا ہوں, رانا تنویر کیوں جیت گیا. اگر رانا تنویر ہار جاتا نا تو جاوید لطیف صاحب اس وقت انتہائی پرسکون ہوتے. ان کا جو درد ہے نا, مشکل ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں. اب انہوں نے 90 کروڑ کو یار بات کرنے والی کرو, 90 کروڑ کی بات کر دی انہوں نے. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب نے, آپ کو یاد ہوگا, اپنے قائد کے حلقے کے حوالے سے بھی بات کی. جناب اعلیٰ, جب میں اپنی بات کرتا ہوں تو مجھے بتایا جاتا ہے پھر آپ کے قائد کا بھی ہم حلقہ کھول دیں گے. میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جب میں نے کسی شخص سے بات کی جو الیکشن سے پہلے بھی میرے ساتھ رابطے میں تھے کچھ لوگ, میں نے کہا کم از کم یار NA 114 اور NA 115 کو ری کاؤنٹنگ ہی کرا دو, تو انہوں نے فوری مجھے کہا کہ پھر NA 130 کا بھی کرائیں گے. مطلب بلیک میلنگ کی انتہا آپ دیکھیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے اس بات کی بھی نفی کی, تردید کی اس بیان کی جو جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی وہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں فلانا حلقہ کھولیں اور فلانا حلقہ کھولیں. ایک اور وہ دعویٰ کرتے ہیں بہت بڑا, وہ کہتے ہیں میرے حلقہ کھولنے کا, وہ کہتے ہیں کہ تیرا کھولے ایسے پھر میاں صاحب کا بھی کھول لیں گے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ کس نے کہا انہیں؟ اگر کسی نے کہا تو ہمیں بتائیں نا, پہلے میاں صاحب کو بتائیں کہ جی مجھے فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نے کہا ہے, یا وہ کسی کا نام لے سکتے ہیں کہ فلاں نے کہا ہے. گزشتہ رات میں دیکھ رہا تھا ایک اور ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر جاوید لطیف صاحب اپیئر ہوئے اور انہوں نے جناب اعلیٰ نے کہا جی رانا صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں نے تو ان کے سامنے نہ صرف ثبوت رکھے, پتہ نہیں فون پہ بات بھی کی. سنیے کیا فرما رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب سے پہلے بھی مسلم لیگ کے 2 لوگوں نے جو فرمائشی پروگرام کیے, رانا صاحب نے فرمائشی پروگرام کیا. یس بالکل, یہ فرمائشی پروگرام ہے, اور رانا صاحب اور یہ فرمائشی پروگرام انہی کے کہنے پہ ہوا ہے جن کے متعلق میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. میں نے کچھ ثبوت دیے ہیں. کس کو؟ جن کو دینے چاہیے تھے. 15-20 دن پہلے رانا ثناءاللہ صاحب سے میری پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ. اچھا. اور میں نے آن اوتھ کہا کہ میرے پاس ثبوت بھی ہیں اور مجھے ہروایا گیا ہے, میرے پہ کراس لگایا گیا ہے, یہ میرے پاس ثبوت ہیں. مگر ثناءاللہ صاحب کو یہ غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے, جبکہ میری بات ہو چکی.
लगता है जावेद लतीफ साहब काफ़ी जो गुस्से में थे, उन्होंने इसी इंटरव्यू के दौरान बताया कि जी राना सनाउल्लाह साहब उनका जो पार्टी के अंदर जो लेके आए थे, जो उनकी हैसियत थी और ये बातें कर रहे हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तो अच्छी खासी सख्त तनकीद भी की उन्होंने। राना सनाउल्लाह साहब किसी को कह रहे थे कि फिर रिजाइन कर देना चाहिए, कोट कर रहे थे राना तनवीर साहब को। मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि चौधरी शेर अली साहब जो हैं वो आपको जमात में लाए, आपको गोद में खिलाया और आपने क्या किया। मैं तो ये बात कहने लगा हूँ कि 2018 के जो इंतखाबात थे, जो हम बयानिए पे लड़ रहे थे, जो हम एंटी एक जो वो कहते हैं कि हमें उस पे वोट नहीं इस वजह से पड़ा 2024 में, उस वक्त तो उसी बयानिए पे हम वोट मांग रहे थे। तो फैसलाबाद सारा क्यों हार गया था? फिर आपको जिम्मेदारी कबूल करते हुए, एक सेकंड, अगर मैं प्रेसिडेंट होता डिस्ट्रिक्ट का भी तो मैं रिजाइन करता। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, लाहौर में ये क्या हो रहा है? क्योंकि ज्यादा आपको पता है वहीं पे ये सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान पाए जाते हैं। लड़ाई है क्या? क्योंकि हमारे ताहियात कायद तो कल रात से वो पता चला चीन चले गए हैं 5 दिनों के लिए। अब वो चीन से वापस आएंगे तो फिर शायद इस इशू के ऊपर कोई बात करें। तो चलते हो तो चीन को चलिए, लेकिन इशू क्या है जरा तफसील से हम आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं, इशू तो ये है कि वो जो जीत गए हैं वो हारे हुए थे रात को, तो सुबह उनको जितवा दिया गया। तो इस हद तक तो राना सनाउल्लाह ठीक कहते हैं कि जी उन्होंने लाल लगे सर, उन्होंने जितवा दिता जिसे टाटा की कसूर थी। तो अब ये है कि अगर आप फजलुर रहमान साहब के बयानात को और दूसरों के बयानात को मिला के पढ़ें तो ऐसी गंभीर सूरत हाल पैदा होती है कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उसकी यानी मुसलसल ये मुल्क के खोखला किया जा रहा है। वैसे तो उन सारे धोने धुल गए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਰਨ ਆਊਟ 8 फरवरी ਨੂੰ नहीं सी होया, 21 फरवरी लोग निकल आए ने बड़ी तादाद से, तो बहुत मुबारक। अब छोड़े आगे बढ़े, अगर किसी ने इंक्वायरी करनी तो करें कि पंजाब में 23 अरब रुपया जो बांटा गया है या, और जिस पर नवाज शरीफ एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे उस दिन नहीं की, किसी और दिन करेंगे। मैं उनको जानता हूं, जब वो वजीर बने थे 25 अप्रैल 1981, उस वक्त से लेके उन्होंने बात कोई नहीं आना। ही इज़ गोइंग टू से व्हाट ही हैज़ डिसाइडेड टू से। तो बात यह है कि बहुत गंभीर है ये, और ये बढ़ता जाएगा बगाड़। तो चौधरी साहब, आप ये बात क्यों नहीं मान लेते कि मरियम साहिबा जब से आई हैं पंजाब को उन्होंने बड़ा फाल किया है, पंजाब की जो इंतजामी मशीनरी है उसको बड़ा फाल किया है। वहां पे देखा सस्ती रोटी स्कीम, मोटर बाइक्स बांट रहे हैं, सफाई सुथरा जो है, प्लास्टिक जो है उसके ऊपर बैन लगाने के वजह से जो पॉलीथीन है और जो काफी जो सेहत के खिलाफ है उसके ऊपर बात कर रही हैं। तो हो सकता है लोगों ने उनकी कारकर्दगी को भी सराहा हो। इन्नी सलाह दी है कि शहबाज शरीफ ਨੂੰ तो वोट मिले ने, फर्ज करो 100 तो हुण उत्थे 150 वोट निकल आया। यार कोई अकल की गल करया करो। अब इस मामले को छोड़े, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड दीज मैटर्स, और उन्होंने करना ही करना है। आप जिस दिन उस रात मैंने कहा था ना आप बेहोश हो जाएंगे, तो फिर अगले दिन आपके साथ हुआ तो ऐसे ही था। लेकिन तुसी भी माफ करना, कसम खादी है बड़े ढीठ बेहोश मैं नहीं कहता। अच्छा हसन यूब, देखें एक बात जावेद लतीफ साहब ने ठीक की है कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी प्रेसिडेंट होता तो मैं रिजाइन कर देता। ये सारे जो मामला हुए हैं, जो मैंने चीजें शेयर की हैं, ये लड़ाई पहले तो आपने कहा जी वो रेलेवेंट रहने के लिए बयान देते हैं। अब ये पार्टी के प्रेसिडेंट है राना सनाउल्लाह साहब, प्लीज मुझे ये ना कहिएगा कि उनको संजीदा मत लें, ठीक है ना? राणा साहब को तो संजीदा लेना। अच्छा सुने, सवाल मेरा पूरा होना जी। ये आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? मसला क्या है? लड़ाई है क्या? मतलब वजह क्या है? मतलब देखें ना टेलीविजन चैनल्स के ऊपर वो अपने लीडर हैं, उनसे बात करें। पार्टी प्रेसिडेंट मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ताहियात कायद मौजूद हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, उनके सामने जाके बैठ के क्यों नहीं मामला कर दिए? डटले ये बाहर जाके क्यों दो रहे हैं सारे? अब बात ठीक कर रहे हैं, अब बात ठीक कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। बिल्कुल नहीं करना चाहिए उनको इस तरीके से, और गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। वजह क्या? कोई नौजवान सियासतदान तो ये दोनों है नहीं। देखें राणा साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनका तो बयान देना फिर भी बनता है। मियां जावेद लतीफ साहब क्योंकि एग्रीड पार्टी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है बकौल उनके, तो वो इसको फिर रेलेवेंट फोरम के ऊपर ले जाएं, इसके ऊपर बयानबाजी से इज्तनाब करें
اور دیکھیں آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آڈیوز ان کی جو ہے نا وائس نوٹس موجود ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر ریلیونٹ فورم پر لے کے جائیں، وہاں پر پروف کریں. لیکن جس قسم کے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ چودھری شیرلی صاحب لے کر آئے اور پھر آپ نے یہ کیا، تو یہ وہ باتیں ہیں جی کہ وہ پورا فیصل آباد یا پورا پاکستان تقریباً باتوں سے جو ہے وہ آگاہ ہے. اور یہ ماضی میں بہت سے لوگوں کے درمیان بہت سی کئی ہوئے احسانات ہوتے ہیں. آج بہت سے حلقوں میں اس طرح ہوتا ہے جی کہ اس مرتبہ جو لوگ ایک امیدوار کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے 5 سال کے بعد جب انتخابات ہوتے ہیں تو وہ اس کے مخالف ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ، اور جو اس مرتبہ مخالف تھے وہ اگلی مرتبہ دوسرے امیدوار کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تو سیاست میں لگا رہتا ہے، کوئی آ رہے ہوتے ہیں کوئی جا رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ایسے جو کہ پی ٹی آئی میں تھے اور 9 مئی کے بعد وہ پی ٹی آئی میں نہیں رہے، اور اب پھر کچھ لوگ وہی جو 9 مئی کے بعد چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ بھی واپسی چاہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک چیز اس طرح کی چلتی رہتی ہے، سیاست ہے. حیدر نقوی صاحب ایک چیز جو بات کر رہے ہیں جو ہے جاوید لطیف صاحب، وہ آنوت کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس شواہد ثبوت موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان جگہوں کے اوپر پہنچایا یہاں پہ پہنچانے چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومتی پارٹی کا ایک انتہائی اہم رکن یہ بات کر رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو میرے خیال میں، وہ آپ کو یاد ہوگا ڈسکا الیکشن پہ 100 موٹر نوٹس لے لیا تھا، پاورز بھی ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس، ان کو میرے خیال میں کل ہی ان کو طلب کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہماری جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہے اس کے اوپر اتنا بڑا آپ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ تہمت لگا رہے ہیں کہ پورے شیخو پورہ حلقے کی ساری سیٹیں بیچ دی گئی، 90 کروڑ 70 کروڑ. الیکشن کمیشن کا کردار آپ کو نہیں بنتا یہاں پہ کچھ ان کو سخت میرے خیال میں جو ایکشن کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بول کون رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، بیسکلی یہ ایک انسیکیور آدمی ہے. اچھا کیسے یہ انسیکیور آدمی ہے میں ثابت کرتا ہوں. جاوید لطیف صاحب آپ کو یاد ہوگا اور سننے والوں کو سب کو یاد ہوگا، یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے مراد سعید صاحب کی فیملی پہ قومی اسمبلی کے فلور پہ نازیبا الزامات لگائے تھے، اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور پورے پاکستان نے دیکھا تھا، اور وہ آغاز تھا قومی اسمبلی میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا، اور وہیں سے یہ اختلاف کی، جھگڑے کی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے کی سیاست کا آغاز ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، جو کہ پاکستانی قوم کے لیے اور دوسرے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے لیے بڑی شرمندگی اور افسوس کی بات ہوئی. تو جاوید لطیف صاحب کا ذرا ماضی دیکھ لیں، ان کو اس طرح کی انسیکیورٹی کی بات آپ بتائیں، ایک پارلیمنٹیرین کیا کھڑے ہو کے قومی اسمبلی کے فلور پہ. ویسے نقوی صاحب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ آپ کو پتا نقوی صاحب ان کے پیچھے سپورٹ براہ راست نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحب کی، وہ ایک الگ بات ہے. وہ دیکھیں ابھی ہم پرٹیکولر بات کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کی جنہوں نے بات کی. اب یہ تو بعد میں حقائق سے ہی ثابت ہو سکتا ہے نا، ثبوت ہو سکے کون پیچھے کون نہیں ہے، اس کے لیے تو پھر دوبارہ ایک اور دوسری بحث کی ضرورت ہے. لیکن ابھی جو سامنے لکھا ہوا سچ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بول کون رہا ہے، اور ان کا ماضی کا کردار دیکھ لیں. ایک بات، اور جس سیاستدان کو آپ بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے نوٹس لینے کی، اس کو اس کے صوبے کے سربراہ نے ہی رد کر دیا. اس نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا اس میں؟ ایک بات. دوسری بات یہ جو بڑی ضروری ہے کہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے کر الیکشن جیتا گیا. اب پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو جیتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا جو مسلم لیگ نون کے لوگ جن سے ہارے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. بہرحال جن کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن جاوید لطیف صاحب سے ایک چیز پوچھنا بہت ضروری ہے کہ آپ پچھلے 5 سال اس اسمبلی کو چھوڑ کے پچھلی اسمبلی میں شیخو پورہ سے ممبر قومی اسمبلی رہے، ذرا ہمیں بھی دوسرے صحافیوں کو بھی یا جن لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنے حلقے میں بلائیں اور دکھائیں کہ آپ کے حلقے کے حالات کیا ہیں، آپ نے وہاں کیا ترقی دی، کیا عوام کے لیے کیا، کیا عوام کی فلاح بہبود کے لیے کیا. کیا آپ بھی قوم کو اسی بتی کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہ رہے ہیں کہ کام کچھ کیا نہیں، بس منفی پروپیگنڈے پہ قوم کو لگاتے ہیں؟ چلیں صحیح. ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بیانیے کی لڑائی ہے، اور نون لیگ کے لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو بیانیہ تھا ماضی کا اس کو کوئی اور پارٹی ہم سے چھین کے لے گئی ہے، اور ظاہر ہے جو بیانیہ وہ اپنائے ہوئے ہیں وہ ہیروئزم کا ہے، اور جو بیانیہ ہمارا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ویلن کا ہے یا کس کا ہے. اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. شکر الحمدللہ رانا ثناءاللہ صاحب کو محترم حسن ایوب صاحب بہت سنجیدہ لیتے ہیں. اب رانا ثناءاللہ صاحب کی نظر میں انہوں نے جو تشخیص کی ہے اپنی پارٹی کی، جو ظاہر ہے جس انداز سے اس کو ناکامی ہوئی ہے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بہت ہمیں کامیابی ملے گی، 2/3 میجورٹی ملے گی، لیکن ہم ناکام ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ تھا مزاحمت کا وہ تو ہمارے سے کسی اور نے چھین لیا، اور کس نے چھینا وہ بھی بتا رہے ہیں.
اس مرتبہ وہ مزاحمت کی سیاست جو ہے نا وہ ہمارے حصے میں نہیں رہی، وہ دوسری طرف چلے گی. اور یہ بات جو صحیح بات ہو، بندے کو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ورکر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بات اپنے حق میں ہے اس کو بھی تسلیم کرے، جو نہیں ہے اس کو بھی تسلیم کرے. تو بہرحال عمران خان نے مزاحمت تو کی ہے، جو کہ ہمارا یا میرا یہ اپنی توقع یہ تھی کہ وہ نہیں کر سکے گا، بٹ ہی ڈڈ. ان کی مزاحمت لے ڈوبی ہے یا ہماری مفاہمت لے ڈوبی ہے، یہ بات درمیان میں ہے. مزاحمت لے ڈوبی یا مفاہمت، خرم دستگیر صاحب نے اس بیان کے اوپر بھی تبصرہ کیا. یہ خرم صاحب، آپ نے رانا صاحب کی گفتگو سنی، آپ بھی ایگری کریں گے اس بات سے؟ جی، کچھ حد تک ہماری سیاست کا مزاج یہی ہے کہ ہم ہیروئزم کو پسند کرتے ہیں، مزاحمت کو پسند کرتے ہیں. حسن ایوب صاحب، یہ بات ہم نے اس شہر اقتدار کے اندر سنی اور بہت سارے لوگوں کا خیال تھا، مطلب ایک میجورٹی اکثریتی جو مبصرین ہے سیاست کا یہ خیال تھا، اور بانی پی ٹی آئی 2 دن اندر گیا تو فارغ، وہ پتہ نہیں کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں رہ پائے گا. وہ پتہ نہیں 2-4 گھنٹے رہا تھا جیل میں ڈیورنگ ججز بحالی موومنٹ، تو اس کے بعد وہ چیخیں نکل گئی تھی، پر ترلے منت کر کے نکلا. آپ کے لیے بھی یہ بہت بڑا سرپرائز ہے کہ جس طرح محترم رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری امید نہیں تھی، ہمیں امید نہیں تھی کہ وہ رکیں گے، وہ مطلب یہ اس طرح کھڑا ہو جائے گا بندہ. آپ کے لیے سرپرائز ہے یا جسٹ روٹین میٹر فار یو؟ نہیں، وہ جیل کاٹ رہے ہیں، سزا دے دی عدالت نے، تو اب جیل کاٹنی ہے، کیا کریں؟ سوال ایک ڈیفرنٹ کیا ہے. نہیں، سوال ہی ہے، جیل تو کاٹنی ہے. لوگ چلے جاتے ہیں نا، لوگ سائن کر کے سعودی عربیہ چلے گئے تھے، آپ کو پیغامات تو یہ میرے خیال سے لیفٹ رائٹ سے ہر جگہ سے بھجوا رہے ہیں. تو لینا جی. اچھا، وہ مطلب پہلے بھی آپ کو پتا لوگ چلے گئے تھے سعودی عربیہ سائن کر کے. نواز شریف صاحب معاہدہ کر گئے تھے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے سائن نہیں کروں گا، یہی لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں، سائن کی آفر نہیں، پیغامات بھجوا رہے ہیں آگے سے جو ہے نا، وہ کوئی رسپونڈ نہیں کیا گیا. میں پہلے بھی یہ بات بول چکا ہوں، اور ابھی بھی مسلسل جس دن سے وہ گرفتار ہوئے ہیں، اگر لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی پیغامات نہیں بھجوائے تو بھائی آپ کی غلط فہمی ہے. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بانی چیئرمین تحریک انصاف ہے، یہ مسلسل یہ جو ہے طریقے سے پیغام بھجواتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ان کے لندن جانا چاہتے ہیں، امریکہ جانے، کہاں جانا چاہتے ہیں. وہ ان کے جو پیغامات ہیں وہ میں تو نہیں لے کے جاتا، لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن ضرور ہے کہ جی وہ پیغامات پہنچا رہے ہیں اور یہی کہتے ہیں جی کہ اس سے پہلے حسن لوگ لیڈران ملک سے باہر ہاتھ کھلا کیا جائے، تو اس قسم کی وہ چیزیں کہتے ہیں ہر قسم کی. لیکن دیکھیں نا، پتہ فرق کیا ہے؟ آپ ایک فرق دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب وہ حکومت میں تھے، جو ان کے ساتھ ہوا، اس کے بعد پھر جب وہ جیل میں گئے تو تمام کی تمام سسٹم ان کے مخالف تھا، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی، لیکن وہ پھر بھی چلے گئے. اچھا نہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی. اس وقت کی جو مین پولیٹیکل پارٹی جو کہ مقبول نہیں تھی، اس کو مقبول کر کے جو ہے وہ حکومت دلائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی اس ٹائم جو ہے وہ مکمل سہولت کاری فراہم کر رہی تھی. سارے کام الٹ ہو گئے. اچھا، چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو اس پروگرام کے توسط سے کہ مجھے بہت سنجیدہ لیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ جناب اعلیٰ کہہ رہے ہیں میرے سے ہاتھ تھوڑا رکھو، میں جانا کدھر، پتہ نہیں جانا کتنے ہونا. جانے کی بات میں نے نہیں کی جی، پلیز. نہیں، میں نے جو کہا وہ کہتے ہیں پیغام جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں. دیکھیے بات ظاہری بات ہے، وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ان کے پاس کوئی ایون فیلڈ تو چوئی صاحب ہے کو نہیں ہونا، جانا کتنے ہوئے ایتھی رہنا نا، باہر تو کوئی چکر کو نہیں، ایتھے تو چلو بنی گالا اپنا. رشتہ داریاں اچھی کافی وسیع ہیں ان کی، بچے تو باہر ہی ہیں. ایون فیلڈ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے اولاد انسان کی. ایک گروہ ہے کچھ لوگوں کا، وہ کردار کشی کے اوپر لگے ہوئے ہیں. وہ جی آج جو منتا کر رہے ہیں، آج جو پیری پہ گیا سی، آج جو عدالت کے رو پیا سی، وہ فلاں بھائی جاؤ تم نے جو کرنا کرتے رہو. نہ قوم نے آپ کی کوئی سنی ہے، نہ وہ ڈٹ کے آپ کے کسی کے جانچے میں آیا ہے. 2 باتیں. لیکن اگر ایک سوڑا سا مجھے موقع دے دیں خاور حکومت صاحب، یہ حیدر نقوی صاحب کے انداز میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں، مجھے ٹوکیے گے نا. نہیں بالکل، میں ہماتن یہ سمجھتا ہوں. نہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، میں اللہ ان کو شفا دے، میں نے میسج بھی کیا لکھ کے بھی، تو اس لیے وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن خاور گورنمنٹ صاحب، یہ جو آپ کے محترم ہیں بزوں میں خود سپوکس پرسن آف نواز لیگ، ان کو ڈوب مرنا چاہیے. جو رانا ثناء اللہ اور خرم دستگیر انہوں نے جو بیانات دیے ہیں، وہ جوید لطیف کے مقابلے میں
कई हजार गुना ज्यादा तशवीश होनी चाहिए इनको कि उन्होंने इस बात को, अपनी सियासी शिकस्त को, अपने बयानिए की तबाही को, अपनी मफाहमत के लक्षण को तमाम की उन्होंने बेखुनी कर दी है कि हम गलत साबित हुए हैं और वो बानी चेयरमैन जो है वो हमारे तमाम अंदाजों को गलत कर गया है और हमें अपनी शिकस्त को खुशदिली से कबूल करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। यानी लुब्बे लुबाब उसका ये है। अच्छा नकवी साहब, और ये पैसों की बात जो है ना, मैंने पहले भी कही थी, मुख्तलिफ जगह पर इंक्वायरी हो रही है। चलें वो देखेंगे जब इंक्वायरी आएगी। अच्छा मैं एक पॉइंट अगर ऐड कर लूं तो मैं 16 माह की एक बात मैं मानता हूं कि 16 माह की कारकर्दगी की हुकूमत थी उसका पॉलिटिकल कैपिटल यकीनी तौर पर लूज किया मुस्लिम लीग नवाज ने। बिल्कुल सही। ये नहीं है कि कोई क्लीन स्वीप कर गई है पीटीआई आज भी पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं बना सकी। अच्छा नबी साहब देखें अब अच्छा, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। नून का जो है पार्टी प्रेसिडेंट है पंजाब के अंदर, खुरम दस्तगीर गुजरांवाला के अंदर, वो आप ज़ाहिर दहाइयों से वो सियासत कर रहा है उनका खानदान, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने जो मुफाहमत की, हमने जो मज़ाहमत का बयानिया छोड़ा, वोट को इज्जत दो, जो भी था, अब ज़ाहिर है लोग हीरोइज्म की तरफ जाते हैं, हमें लोगों ने रिजेक्ट किया। आप इस बात से मुतफिक हैं? वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वजह क्या लग रही है आपको? हार गए। देखें, अपनी हर सियासतदान का अपनी सियासत करने का मुख्तलिफ अंदाज होता है, लेकिन हमने जो अभी पहले बात की, मियां नवाज शरीफ साहब जब मुल्क छोड़ के चले गए और इमरान खान साहब नहीं जा रहे, तो मैं उसका आपको एक मंतकी पहलू बताता हूँ कि क्या वजह थी कि मियां नवाज शरीफ साहब 2002 में मुल्क छोड़ के चले गए थे। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब की उम्र मेरे ख्याल 50 साल होगी या इसके आसपास होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और 50 साल की उम्र में एक सियासतदान को आगे अपना सियासी कैरियर बहुत ज्यादा नजर आता है, अपना सियासी जो आगे का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन एक सियासतदान जो ऑलरेडी 75 साल का इस वक्त, अगर वो मुल्क छोड़ के चला जाए और 5-7 साल के बाद वो दोबारा लीडर बन के वापस आए, तो उसके पास वो मौका खत्म हो जाता है उम्र की वजह से। तो इमरान खान साहब का एक ये भी पहलू है कि वो अब उम्र के उस हिस्से में नहीं रहे कि वो मियां नवाज शरीफ साहब की तरह मुल्क छोड़ के चले जाएं। आप इंतहाई काबिल एहतराम है, ऑफर ही कोई नहीं है। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देखें, अगर तो कोई सियासी लीडर है, रिगार्डलेस वो में नवाज शरीफ है, इमरान खान है, वो आसिफ अली जरदारी साहब है, कोई भी लीडर है, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो है, आपको पता है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब, आपको पता है कि कितने मुल्कों ने उनको कहा था कि आ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैं आज चला गया तो शायद मैं जिंदा तो रह भुट्टो साहब की सियासत से मिला नहीं सकते। सुन तो लेना सर, मैं सुन तो लेना, मैंने जो आपने आर्गुमेंट पेश कर रहे हैं मैं उसका काउंटर आर्गुमेंट। अच्छा, इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मेरे पास 4-5 साल से ज्यादा सर सुन तो लें सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक से ज्यादा मुमालिक ने उनको ऑफर किया। उन्होंने कहा कि अगर मैं चला गया शायद मैं खुद तो जिंदा रह जाऊं, लेकिन तारीख के अंदर फिर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन ये जाहिर है तारीखी हकायक। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाजरीन। कल जब ये खबर मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल बाशमूल एयरवाई फ्लैश होना शुरू हुई कि हुकूमत ने ECL से बहुत सारे जो साबिका काबीना के अरकान हैं, बानी PTI बैसियत प्राइम मिनिस्टर जब थे उस हुकूमत के, तो उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए हैं। और वो ऐसे ऐसे नाम थे कि वो जब आपने देखा तो जाहिर है उसके ऊपर फिर बैसियत कमेंटेटर, पॉलिटिकल कमेंटेटर सवाल ज़हन में आता है कि ये वजह क्या बन रही है। नाम अगर हम आपको सुनवाना चाहें, इसमें जनाब आला एक तो अली मीन गंडापुर साहब हैं, इस वक्त KP के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो भी एक्यूज हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। उसके बाद गुलाम सरवर, ये तो IPP का हिस्सा बन गए थे, लेकिन वो जाहिर है लेकिन इनका नाम फिर भी था। आई डोंट नो इसमें क्यों इतनी देर लगी। उसके बाद नाज़रीन मुराद सईद का नाम, ये वो भी है। मुराद सईद के हवाले से पता है, वो आप पता नहीं आजकल कहाँ पर होते हैं, लेकिन उनका भी नाम है। फिर परवेज खटक साहब, ये भी समझ आती है क्योंकि ये जो कर चुके हुए हैं, बयान शान दे चुके हुए हैं। परवेज खटक साहब जो है वो भी अलहदा हो चुके हैं, ये भी इसमें कोई मसला नहीं। इजाज शाह साहब, ब्रिगेडियर इजाज साहब, ये साबिका थे, आपको पता है इंटर मिनिस्टर भी रहे। इनके हवाले से भी अली जैदी साहब, इनका भी नाम निकाल दिया जाए। खुसरो बख्तियार साहब हैं। उसके बाद जिसके ऊपर जाहिर है जो है आपकी जो ना क्या कहते हैं कि कान खड़े होते हैं, आजम सवाती साहब का नाम निकाल दिया गया जनाब आला। असद उमर साहब, समझ आती है कि वो आपको पता है अलहदा हो चुके हैं और सियासत छोड़ दी हुई है उन्होंने। उसके बाद उमर यूब साहब, मौजूदा लीडर द अपोजिशन है,
لیکن ابھی تک بہت سارے جو کیسز ہیں، چارجز لگائے جاتے ہیں جو ہر روز ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر حسن ایوب صاحب گنواتے ہیں، خاص طور پر جو واقعات ہوئے ہوئے کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ فیشسٹ پتہ نہیں فیشسٹ پارٹی ہے، ملیٹنٹ پارٹی ہے۔ محبوب سلطان صاحب، فواز صاحب، فاروق نسیم صاحب، شیرین مزاری صاحب، یہ سارے لوگ ہیں، ان کے نام نکال دیے گئے۔ اب اس کے اوپر جب سوال کیا گیا جو ہے خرم دستگیر صاحب سے، تو وہ سی بی ایمز کی بات کرتی ہو رہی ہے، ان کا جی شاید یہ سی بی ایم ہے۔ سی بی ایم کیا ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز، کیا واقعی یہ سی بی ایم ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ہم۔ پہلے خرم دستگیر صاحب کو سنیے۔ آج ای سی ایل سے ہٹائیں گے نام سارے، یہ کیا کوئی سی بی ایم ٹائپ ہے؟ یہ کوئی سافٹ اپروچ آ رہی ہے ٹورڈز پی ٹی آئی؟ کہ اگر آج ای سی ایل سے نکلا ہے تو یہ آپ اس کو سی بی ایم کہہ لیں، لیکن آئی تھنک جو کل کا بائی الیکشن کا ووٹ ہے، جیسے میں نے کہا، وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے اگر ہم نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ جن لوگوں کے خلاف کوئی اس طرح لیگل کیسز نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو ای سی ایل سے نکال دیا گیا ہے اور وہ اب دے آر فری ٹو ٹریول آؤٹ سائڈ۔ رانا ضیاء صاحب نے اپنے ایک سے زیادہ انٹرویوز کے دوران ناظرین یہ بات کی کہ اگر ملک کو سیاسی طور پر آپ نے استحکام بخشنا ہے، استحکام پیدا کرنا ہے، تو بڑا ضروری ہے کہ تمام جو سیاسی لیڈران ہیں باشمول بانی پی ٹی آئی، یہ کو بات چیت کرنی پڑے گی۔ آج بھی اس قضیے کو حل کرنے والے جو ہے بڑے تین فریق ہی ہیں، وہ میاں نواز شریف ہے، آصف زرداری صاحب ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ تو قضیہ تو انہوں نے حل کرنا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے کہ یہ تین حقیقتیں ہیں، یہ آپس میں بیٹھیں تو یہ ملک اس بحران سے کیا میاں نواز شریف ان تین حقیقتوں کو تسلیم کرے گا؟ میاں نواز شریف بیٹھنے کو تیار ہوگا۔ انہوں نے وہاں مینار پاکستان پہ بات کی تھی، ملک اس بحران سے تب نکلے گا اگر ہم سب میں انہوں نے عمران خان کو بھی شامل کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا تھا، سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا تھا کہ سب ہم مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ملک کو نکالیں۔ آج جب مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا، کیونکہ خبریں آتی رہتی ہیں ناظرین روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہ جی پی ٹی آئی مذاکرات کر رہی ہے، تو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے جیل کے اندر، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے کیا جواب دیا، یہ بھی سنیے۔ یہ کوشچن خان صاحب سے کیا گیا کہ شاید کچھ سیاستدان ہیں اور کوئی اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ خان صاحب نے مکمل اس کی نفی کی ہے کہ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ خان صاحب کے پاس کوئی پیغام گیا ہے، نہ انہوں نے کہا میرے پاس کوئی پیغام آیا ہے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی، نہ میرے پاس کوئی پیغام آیا، نہیں ہمارے پارٹی کے اور لیڈرشپ کے پاس آیا ہے۔ تو کوئی ایسی ہماری مذاکرات نہ ہونے جا رہی ہے، نہ کوئی مذاکرات ہوئی ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر مذاکرات کا کوئی پیغام آیا اور کوئی کرنے جا رہے تھے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کھلے عام کریں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب، پھر حل کیسے نکلے گا یہ سارے معاملے کا؟ پچھلے دنوں میں ایک اور ان کی جو سینئر لیڈر ہیں، پشاور سے الیکشن جیتی ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ، وہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم بالکل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری 3 شرائط ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمارے اوپر جو غلط کیسز ہیں ان کا خراج ہو، اس کے بعد جناب اعلیٰ ہماری جو خواتین پریزنرز ہیں ان کے حوالے سے گورنمنٹ کو فیصلہ کرے، تو پھر ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے بریکنگ جو ہے پوائنٹ کہاں پہ ہوگا، جس جگہ کے اوپر یہ ساری جو ہماری سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی تو پاکستان کے اندر کوئی سیاسی استحکام پیدا ہوگا؟ اچھا، یہ ہے کہ میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں جی پلیز۔ اگر وہ آپ کو تاڑے ناک سے نہ چڑھی، ناگوار نہ گزرے، کٹوا دینا۔ جی بالکل صحیح۔ ہاں،